बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान गिलज़ई। आज 23 जनवरी है और दिन है जुमे का। ट्रंप के गजा पीस बोर्ड के ऊपर वजाहतें और रद्द-ए-अमल मुज़म्मतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। भरपूर इसकी मुखालिफत की जा रही है पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी, और वजाहतें दी जा रही हैं हुकूमत की तरफ से। लेकिन सबसे अहम वजाहत आई है सिक्योरिटी ज़राए से। आज सिक्योरिटी ज़राए से कुछ खबरें चली हैं और उसमें यह बताया गया है, कुछ वजाहतें दी गई हैं। और जब इस खबर की तफसील में जाते हैं तो मालूम होता है कि अफवाज पाकिस्तान के एक सीनियर ऑफिसर ने साफियों से मुलाकात की है। फिर पता चलता है कि DGISPR ने काफ़ी सारे साफियों को बुलाया आज। कुछ सीनियर साफी भी थे उसके अंदर, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो सहाफत करते हैं, यानी जिनको यूट्यूबर्स कहा जाता है, उनको भी बुलाया गया। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उन सहाफियों और यूट्यूबर्स को भी बुलाया गया जिनको पिछले 3-3.5 साल में DGISPR की ब्रीफिंग में, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं बुलाया जाता रहा। तो ये एक सरप्राइजिंग चीज़ थी और बड़ी तफसील से 3-3.5 घंटे की ये मुलाकात हुई है। और इसके ऊपर अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं, जो साफ़ी इस मुलाकात में मौजूद थे उनसे जो बात हुई है, और मंसूर अली खान साहब और अतर काज़मी साहब ने इसके ऊपर तफसीली वीडियोज़ भी की हैं। और उनके अंदर उन्होंने तमाम सवालात जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी इस एंगेजमेंट या जो भी मुलाकात थी इसमें जो पूछे गए, उन सवालों के उन्होंने जवाबात बताए हैं। उन दोनों की तफसीली वीडियोस, कोई अतर काज़मी साहब ने 30 मिनट की वीडियो की है और मंसूर अली खान साहब की भी तकरीबन 21-22 मिनट की वीडियो है। और वो सुनने के बाद और कुछ जो साफ़ी इस मुलाकात में मौजूद थे उनसे बात करने के बाद उसका जो क्रक्स है या जो उसमें पैगाम है, अगर वो मैं आपके सामने रखूं तो वो ये है कि सारे मामलात जो है वो जो अफवाज पाकिस्तान है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहा जाता है, उन्होंने तमाम मामलात का जिम्मेदार जो है वो वफाकी हुकूमत यानी सियासी हुकूमत को करार दिया है। जितने भी उनसे सवाल हुए उन्होंने उसमें ये कहा कि ये फैसला, इवन के हत्ता के यहाँ तक कहा गया कि जो मई में जो जंग हुई थी उसमें ये फैसला कि कैसे जवाब देना है और उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उन्होंने कहा यह भी सियासी हुकूमत का फैसला था। फिर सुहेल अफरीदी से मुतल्लिक सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि यह सियासी हुकूमत का काम है, उनके साथ इंगेज करें। फिर ये जो गजा वाला पीस बोर्ड है, इससे मुतल्लिक बहुत सवालात हुए और इनके जवाब में ये कहा गया कि जो गजा पीस बोर्ड में शमूलियत के मामले के ऊपर काबीना में या पार्लियामेंट में बहस नहीं कराई गई। ये फैसला, उन्होंने कहा जी ये फैसला जो सियासी हुकूमत है, सिविलियन गवर्नमेंट है, उनका ये फैसला है कि ये बहस नहीं करवाई जाएगी, अदरवाइज जो है वो हमारा इसके ऊपर इनपुट कोई खास नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने एक वजाहत की कि उन्होंने कहा कि जी पाक फौज जो है वो हमास को जो डिसआर्म करने का फैसला है, यानी उनको गैर मुसल्लह करने का जो मामला है या प्रोग्राम है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, और ये सारी ये जो कोशिश है, तो इसमें उन्होंने कहा जी अफवाज पाकिस्तान जो है वो किसी सूरत भी हिस्सा नहीं बनेगी। हाँ, अगर चल के आगे पीस कीपिंग में, जिस तरह UN के पीस कीपिंग मिशन में पाकिस्तान की फौज जाती है तो उसमें पाकिस्तान फौज जा सकती है, लेकिन हमास से लड़ने के हवाले से जो चीजें चल रही हैं इसमें उन्होंने कहा जी कोई सदाकत नहीं है। एक तो ये चीज उन्होंने क्लियर की, और इसके अलावा बाकी डिनाइल मूड के अंदर वो रहे, यानी हर सवाल के जवाब में उनके जवाब का जो क्रक्स था वो यही था कि हम कुछ नहीं कर रहे, जो कर रही है हुकूमत कर रही है। यानी उन्होंने डिस्टेंस किया उन सारी चीजों से जो मुतनाज़ा हैं, जो मुतनाज़ा सवालात हैं, मामलात हैं, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये सियासी हुकूमत का फैसला है और हम इसमें अपनी इनपुट देते हैं, लेकिन हमारा इसमें फैसला नहीं है। उसमें 26वीं 27वीं तरमीम हो, उसमें अदलिया का किरदार हो, उसमें जो भी फैसले हो हुकूमत के या इस पिछली जो इस रजीम ने, मौजूदा रजीम ने किए हैं, जितने भी बड़े फैसले हैं, वो उन्होंने कहा जी कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वफाकी हुकूमत कर रही है, हमारा इसके अंदर कोई इख्तियार नहीं है। यानी ओवरऑल इस मुलाकात, 3-3.5 घंटे की मुलाकात में जो तासर साफियों ने लिया है वो यही है कि वो अपने आप को उन मुतनाज़ चीज़ों से डिस्टेंस करना चाहते हैं। और उसमें वो कल को, यानी अगर ये कहा जाए और ये बयानिया भी बनाया जा रहा है कि जो हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, हुकूमत को कहा जा रहा है कि जी आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आपके पास बयानिया नहीं है और आपके पास वक्त कम है, आप परफॉर्म करें या फिर आप छुट्टी करें, ये सुहेल वड़ाइच वगैरह और ये सारी चीज़ें ये तो चला रहे हैं। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ दूसरी है वो है कि वो जो इस रजीम के ऊपर तनकीद करने वाले साफ़ी हैं उनको भी बुलाया गया। मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि मैंने ये सवाल किया कि आपने, ये पहली दफ़ा हमारे लिए हुआ है
کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایسے صحافی بھی موجود ہیں جو موجودہ حکومت پہ تنقید کرتے ہیں اور جن کو پہلے نہیں بلایا جاتا رہا. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انگیج کرنا چاہتے ہیں سب کے ساتھ اور اس لیے ہم سننا چاہتے ہیں سب کو, اور یہ انہوں نے شاید اچھی بات ہے. ویسے سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بہت سی چیزوں پہ ایسی چیزیں کی ہیں جس کو پنجاب گورنمنٹ بھی, وفاقی حکومت بھی اور اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو کاپی کر رہی ہے. مثلا سہیل آفریدی پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے جو مخالف صحافی تھے ان کو بلایا, ان کو سنا, ان کے ساتھ انگیج کیا اور لوگوں نے بڑا اچھا تاثر لیا ان سے, ان کی گفتگو سے. کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کے لوگ آئے, وہ سہیل آفریدی سے ملے اور پھر انہوں نے ایک نوٹ لکھا اور انہوں نے بڑے اچھے تاثرات, یعنی جو سہیل آفریدی سے ملتا ہے بہت اچھے تاثرات دے کے جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی اگر مل رہا ہے تو ہم بھی بلا لیتے ہیں, لوگوں کو سن لیتے ہیں. اچھا ویسے تو اس طرح کے کچھ سخت سوالات, ویسے تو اطہر کاظمی صاحب کہتے ہیں کہ بہت ہی سخت سوالات ہیں لوگوں نے کیے ہیں, اور منصور علی خان بھی کہتے ہیں کہ جی بہت ہی ایک اچھے ماحول میں سوال ہوئے ہیں, ہر کسی کے ہر طرح کی بات ہوئی ہے. لیکن اس کے اندر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہتر تھا پھر اس کے اوپر کیمرہ لگا دیا جاتا, پتہ چلتا لوگوں کو کیا سوالات ہو رہے ہیں اور ان کے کیا جوابات ہیں. اور اگر یہ جیسے پریس کانفرنس لائیو نشر ہوتی ہے, لیکن بہرحال چلیں یہ آف دی ریکارڈ اگر میٹنگ تھی تو اس کے اندر اطلاعات یہ بھی ہیں کہ صدیق جان صاحب جو ہے وہ انہوں نے سوال کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ان کو سوال نہیں دیا گیا, اور اسی طرح کچھ اور لوگوں کے بھی سوالات نہیں لیے گئے لیکن کچھ لوگوں کے لیے بھی گئے. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ انگیج کیا جائے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بیانیہ بنتا ہے تو اسی وجہ سے ہم یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں, کالجز میں بھی جاتے ہیں, مختلف مکاتب فکر کے ساتھ ہم انگیج کرتے ہیں, علماء کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ انگیج کرتے ہیں, اور اسی طرح صحافیوں کے ساتھ بھی ہم انگیج کر رہے ہیں. لیکن نے ایک بات کی, انہوں نے کہا جی ہمارا حکومت کے ساتھ جو ہے نا وہ جو رشتہ ہوتا ہے وہ یعنی کوئی ذاتی رشتہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک پروفیشنل تعلق ہوتا ہے. اس سے پہلی حکومت کے ساتھ تھا, موجودہ حکومت کے ساتھ بھی پروفیشنل تعلق ہے, اور آنے والی حکومت کے ساتھ بھی پروفیشنل تعلق ہو سکتا ہے. یعنی یہ بھی انہوں نے وضاحت ایک دی ہے, کیونکہ ایک تاثر یہ پھیل رہا تھا کہ شاید یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہوا ہے. اور اس میں پھر تصویریں بھی, جیسے شریف خاندان کی شادی میں فیلڈ مارشل موجود تھے, وہ تصویریں جب سامنے آئیں تو اس کے اوپر بھی لوگوں نے بڑا ریئیکٹ کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس خاندان کے رکن ہیں, اور پھر وہاں پہ 2-2.5 گھنٹے وہ وہاں پہ رہے بھی, تو اس تاثر کو بھی شاید وہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو اوور آل بیسکلی وضاحتیں انہوں نے دی ہیں. جو منصور علی خان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو بہت سارے جوابات پہ یعنی میں قائل نہیں ہوا. بیسکلی وہ بتانے کا کوشش تو یہی تھی کہ یہ جو اس وقت ظاہر ہے کہ ہر چیز, اور منیف فاروق وغیرہ اور یہ حسن ایوب وغیرہ تو آگے کہتے ہیں نا کہ جو کر رہی ہے وہ فوج کر رہی ہے, یعنی انہی وہ ڈرائیونگ فورس میں. آج تو منیف فاروق صاحب نے اپنے ولاگ کے اندر یہ ذکر کیا نا کہ جو فیلڈ مارشل اس وقت موجود ہیں ڈیوورس کے اندر, وہ وزیر اعظم کے ساتھ ہیں, تو وہ ایک کی پوزیشن پہ ہیں, اور وہ ہر جگہ وزیر اعظم کے ساتھ اس لیے ہوتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ جو بھی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور پھر وہ آ کے عدالتوں کو بھی دھمکیاں لگاتے ہیں اور عدالتی فیصلوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ جی کوئی ایسا نہیں ہوگا, یہ تو ساری چیز فوج کے کنٹرول میں ہے اور وہی چلا رہی ہے. اور بتایا جاتا ہے, جس سے تاثر یہ لیا جاتا ہے, مطلب کوئی کسی کے خلاف فیصلہ آنا ہو تو پہلے یہ بتا دیتے ہیں کہ جی 2 مہینے میں فلاں نااہل ہو جائے گا, فلاں کے خلاف یہ فیصلہ آئے گا, اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جو بھی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, عدالتوں کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اب تو سب کو پتہ ہے کھلے عام, اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. لیکن اس ساری کھلے عام جو چیزیں جو ان کے ایون جو ترجمان ہیں وہ خود آگے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں, اس سے بیسکلی انہوں نے اس بریفنگ کے اندر یہ تاثر دیا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے, جو کر رہی ہے حکومت کر رہی ہے. اچھا اس کے بہت سارے مطلب بھی نکالے جا سکتے ہیں. جی حکومت کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے حکومت کے اوپر ڈال رہے ہیں. اور انہوں نے کہا جی کہ حکومت, کسی نے سوال کیا کہ حکومت کے 3 وزیر یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو فورس ہے یہ حماس کو خیر مسلح کرنے کی ہے. انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. سہیل آفریدی کے حوالے سے جو سخت گفتگو انہوں نے کی تھی اس حوالے سے سوال کیا, انہوں نے کہا جی کہ نہیں, وہ وفاقی حکومت کو ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے, اور وہ اگر سیکورٹی پہ بریفنگ مانگ رہے ہیں تو وفاقی حکومت کو کہیں وہ ان کو بریفنگ دیں گے, ہمیں کیوں انگیج کیا جاتا ہے, ہم کسی معاملے میں نہیں ہیں, ہم فوج ہیں. فوج ایک کتابی باتیں جس طرح کی ہوتی ہیں وہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. تو بہرحال یہ ایک نئی چیز, اس میں 2 تھیں, 2 نئی چیزیں تھیں. یعنی ایک تو ان لوگوں کو بلانا جن کو پہلے نہیں بلایا گیا, اور دوسرا وضاحتیں دینا اور حکومت سے خود کو لا تعلق کرنا, اور زیادہ جو ملبہ ہے وہ حکومت کے اوپر ڈالنا. اب اس میں کیا پالیسی, کیونکہ منصور علی خان صاحب نے کہا کیا یہ پالیسی شفٹ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اب اس کے اوپر پالیسی شفٹ ہے یا نہیں ہے, تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. بہرحال یہ تو اس ملاقات کے حوالے سے معاملات ہیں. دوسرا جو غزہ والا معاملہ ہے, دیکھیں اس وقت
یہ حکومت نے فیصلہ تو کر لیا, یہ ایک طرفہ فیصلہ تھا, فرد واحد کا فیصلہ تھا, وہ انہوں نے کر لیا. اس کے کیا اثرات ہوں گے, کیا مضمرات ہوں گے, وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ لوگوں کی مرضی کے بغیر ہوا ہے. پاکستان میں آپ سروے کروا لیں, میں نے ایک ٹویٹر کے اوپر سروے ڈالا بھی ہے, اور وہ 24 گھنٹے میں, یعنی اس کے اوپر ابھی تک میرے خیال میں کچھ 1400 ووٹ اس کے اوپر لوگوں نے کیے ہیں, اور 95% لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط فیصلہ ہے. اچھا, اس کے ظاہر ہے جو اس وقت ہماری ریاست سمجھتی ہے یا حکومت سمجھتی ہے, وہ اپنے حساب سے ان کے فائدے کے ہو سکتے ہیں. لیکن اور اس میں ویسے آج مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر پارلیمنٹ میں اسپیچ کی ہے, اور انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا, کابینہ کو نہیں لیا گیا, دفتر خارجہ کو نہیں لیا گیا. جو فارن پالیسی ہے, جو خارجہ پالیسی ہے, اس میں یعنی اعتماد میں نہیں لیا گیا, پوچھا نہیں گیا, اور خود سے فیصلہ کیا گیا. اچھا, اس فیصلے کے مقاصد کیا ہیں, کیا نہیں ہے, لیکن اصل جو بات ہے وہ اس کے اندر یہ ہے کہ لوگ جو اس کے ابھی تک میں نے آپ کو سروے میں بھی بتایا, اور اپوزیشن اس کی مخالفت بھی کر رہی ہے, اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دیکھیں, پاکستان قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان ہے. معذرت. اور قائد اعظم اور علامہ اقبال جو ہے, ان کے جو نظریات ہیں فلسطین اور غزہ کے حوالے سے, وہ سب کے سامنے ہیں. وہ اسرائیل کو ناجائز ریاست کہہ چکے ہیں, اور اس کو کسی طور پر بھی انہوں نے تسلیم کرنے کا نہیں کہا ہے. لیکن ان کے نظریات کے اگر کوئی منحرف ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی تو نظریہ جو پاکستان ہے اس سے ہی انحراف کرنے کے مترادف ہے. تو یہ چیز تو نہیں ہو سکتی. پاکستان کے لوگوں کا فلسطین کے ساتھ, کشمیر کے ساتھ ایک بہت گہرا قلبی تعلق ہے, ایک روحانی تعلق ہے, اصولی تعلق ہے, اور اس میں وہ پاکستان نے ہمیشہ جو ظلم کے خلاف, پاکستان بنا ہی اس لیے تھا کہ کہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوگا تو اس کے خلاف پاکستان آواز اٹھائے گا. لیکن آج پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی فورس کے اندر شامل ہو رہا ہے جس کے اندر خود اسرائیل شامل ہے. آج مولانا فضل الرحمان نے تو بہت ہی سخت گفتگو کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر ہم آپ کو میدان جنگ میں لڑیں گے, اور آپ کے خلاف جنگ کریں گے. مشرف کے خلاف کی اگر کر سکتے ہیں تو آپ کے خلاف بھی کر سکتے ہیں. تو وہ نے کہا اس سے آپ کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا, اور یہ جو آپ شامل ہوئے ہیں اس سے اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا, ادروائز اس کا بڑا سخت رد عمل آئے گا. اچھا, پارلیمنٹ میں تو آج دوسرا دن وہ سخت گفتگو کر رہے ہیں. عملی طور پہ کیا کریں گے یہ وقت بتائے گا, کیا صرف زبانی جمع خرچ تک ہوگا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں اگر مذہبی جماعتیں لیڈ لیتی ہیں تو پاکستان کے عوام ان کا ساتھ دیں گے, کیونکہ یہ ایسا فیصلہ ہے جو متنازع ہے, اور بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ موجودہ حکومت ان کو دیکھیں, موجودہ حکومت کو ویلیڈیشن چاہیے, توثیق چاہیے. پاکستان کے اندر سے عوام ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے, اور پاکستان کے باہر جو اس وقت صورتحال ہے وہ پاکستان کو وہ حمایت حاصل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ کس قیمت کے اوپر حاصل ہے, سوال یہ ہے. کیا پاکستان اس کے بدلے جو امریکی صدر جو سب سے طاقتور شخصیت ہے دنیا میں, اور وہی پورے پیس بورڈ کے سربراہ بھی ہیں, وہ بڑے خوش ہیں شہباز شریف سے بھی, فیلڈ مارشل سے بھی, اور ان کی ملاقات بھی ہوگی. اس ملاقات میں کیا ڈسکس ہوتا ہے, کیا پاکستان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے, کس قیمت کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو یہ سپورٹ مل رہی ہے, یہ سوال اہم ہے. اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ اس وقت موجودہ حکومت کے پاس فی الحال تو نہیں ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے, اور اس فیصلے کی بدولت پاکستان کو فائدہ ہوگا. ابھی تک جتنے فیصلے موجودہ رجیم نے کیے ہیں, بظاہر پاکستان کے عوام کو یا پاکستان کو اس کا فائدہ منتقل تو نہیں ہو سکا. جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں, ہم ہر روز اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. لیکن وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید جیسے مشرف نے اس وقت امریکہ کو خوش کیا تھا, اور پھر امریکہ نے پاکستان کے اوپر ڈالر نشاور کیے تھے, اور پھر حالات بہتر ہو گئے تھے, اب بھی یہ اسی کی تلاش میں. لیکن اس تلاش میں کرتے کرتے 3 سال تو گزر گئے ہیں, اور اب اگلے جو 10 سال کا پلان ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اور فی الحال بظاہر ان کو کوئی اس طرح سے رکاوٹ نہیں ہے. جتنی بھی فیصلے اس سے پہلے ہوئے, ترمیمیں ہوئی, آنے والے دنوں میں بھی ہوں گی, جتنی مزاحمت تھی, جتنے یعنی کہ کوئی اس میں اپوزیشن تھی, اس کو انہوں نے خاطر میں نہیں لایا, اور وہ کرتے گئے, اور یہ بھی انہوں نے کر لیا, اور آگے بھی ہو سکتا ہے وہ کر لیں. اس میں جو سب سے بڑی اپوزیشن ہے عمران خان, وہ جیل میں قید ہیں, تو ان کے علاوہ کوئی بات کرتا نہیں ہے. اسی لیے مولانا فضل الرحمان جب یہ بات کر رہے ہیں تو ہم اس کا ذکر اس لیے بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صرف باتوں کی حد تک کر رہا ہے. بھائی کوئی کر تو رہا ہے نا, بات تو کر رہا ہے نا, ورنہ تو لوگ خاموش ہیں, کسی نے بات ہی نہیں کی, اور خاموشی سے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. تو جو بات کر رہا ہے اس کو سپورٹ کرنی چاہیے, اور اس کی بات کو آگے پھیلانا چاہیے. یہی کر سکتے ہیں. یہی نظریہ پاکستان کو اگر بچانا ہے, علامہ اقبال اور قائد اعظم کے پاکستان کے مطابق ملک کو چلانا ہے, تو پھر آپ جو اس کی حق میں بات کرے گا اس کی آپ کو سپورٹ کرنی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. نظریات کی بات جو ہے وہ اس میں تو پھر سب سے بڑا تعلق نظریے کا ہوتا ہے. تو اس میں جو اگر وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, اس سے پہلے انہوں نے ایک فرینڈلی اپوزیشن کی, ہو سکتا ہے آگے بھی کریں, لیکن اگر بات کر رہے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسرا آج کا معاملہ ایمان مزاری کا ہے. بدقسمتی سے آج ان کو اریسٹ کر لیا گیا, اور پوری ریاستی طاقت ان کے پیچھے تھی.
عدالتوں میں اتنا دم خم نہیں ہے، نہ وکلا میں ہے، وہ ان کو نہیں بچا سکے، لیکن ان کی جرت کو، ان کی بہادری کو، ان کی عظمت کو سلام ہے کہ پاکستان، اور ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم ایمان مزاری کے ہم وطن ہیں. ہم ایمان مزاری ہوں، ہادی علی چٹھا ہوں، اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ پاکستان کا فخر ہے. یہ حقیقی معنی میں فخر پاکستان ہے، جن کے فائدے اپنے ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایمان مزاری ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہیں، وہ باہر پڑھی ہیں، وہ واپس باہر جا کے اچھی زندگی گزار سکتی ہیں. اس ملک کے عام آدمی کی خاطر وہ قربانی دے رہی ہیں، وہ جیل چلی گئی ہیں. اس سے بڑا کریکٹر، اس سے بڑا کام کوئی ہو نہیں سکتا. اور یہی لوگ جو ہے وہ اس قوم کے ہیرو ہیں. ان کو سلام ہے، اور ان کی اس جدوجہد کو، ان کی اس قربانی کو، جس میں ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل موٹیو نہیں ہے، کوئی انہیں سیاست نہیں کرنی، صرف اور صرف عام لوگوں کے، غریب لوگوں کے کیسز لڑتی ہیں، اس نظام کو چیلنج کرتی ہیں، اور ناانصافی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں. اللہ ان کا حامی ہو، اللہ ان کا ناصر ہو، اللہ ان کی حفاظت کرے. ایسے لوگ یہ پاکستان کا فخر ہیں. اور جیسے میں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم ایمان مزاری ہادی علی چٹھا کے ہم وطن ہیں، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہی وہ آوازیں ہیں جو اٹھ رہی ہیں، جو بات کر رہے ہیں، اور قوم، لوگ ان کے ساتھ ہیں، لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. تمام لوگ ان کے لیے، ان کے آسانی کے لیے دعا کریں. اللہ ان کو سکون دے، صبر دے، ہمت دے، حوصلہ دے. تگڑے لوگ ہیں، اور جتنا سلام ان کو پیش کیا جائے کم ہے. اور اسی طرح انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ان کی یہ قربانیاں رنگ لائیں گی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں ناظرین، مزید کو اپڈیٹس ہوں گی تو آپ سے شیئر کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.